یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے مجھے، مستانہ بنا دے یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے مجھے، مستانہ بنا دے یا رب جو شمع تو نے رسالت کی جلائی، قربان ہوئی جس پہ تیری ساری خدائی، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے، مجھ کو بھی اسی شمع کا پروانہ بنا دے، محبوب کے کوچے کا گدا مجھ کو بنا کر، اور فقر محمد کی ردا مجھ کو اڑا کر، اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے، اس حال فقیرانہ کو شاہانہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ
أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक के बाद सबसे पहले तो मैं दिलपसंद, रूह अफ़ज़ा, कोका कोला, किनले, मुगलिया निम्को का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कदर वसी दस्तरखान का इंतज़ाम किया है और जितने भी रोज़ेदार हैं वो यहाँ पर इसी तवस्सुत से यहाँ पर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं. और अब जो हमारा जो कल सहरी से जो हमने आज सुबह सहरी से जो टॉपिक शुरू किया था राह हिदायत, उसको कंटिन्यू करेंगे. और बिलाल भाई जी, मुझे लगता है ये जो जिन लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें पहुँचाई हैं ना, ये तो पक्के राह हिदायत पर हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग इन लोगों के लिए दुआएं कर रहे होंगे जो कि यहाँ पे रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, इनका शायद आप ख्याल भी नहीं कर सकते. लेकिन ये अजर और सवाब जो है ये इंशाअल्लाह ताला जब कब्रों में हम जाएंगे ना, तो जो वहाँ पे मिलेगा ना हमें ठंडक का एहसास, तब पता चलेगा. सुबह हमने बात की राह हिदायत पे, तो मुझे एक याद आ रहा था वाक़या. इमाम मालिक जो हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इश्क करने वाले और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब तरीन इमामों में से हैं. आपने हदीसों की किताब मोता लिखी, जो कि हम अपनी 6 किताबों में शामिल अभी नहीं करते. आप बाज़ार से गुज़र रहे थे, काजी थे आप, तो मदीने का गवर्नर भी गुज़र रहा था वहाँ से. तो मदीना का गवर्नर गुज़र रहा था, बादल थे मदीने में, हल्की बूंदा बांदी थी, बारिश का आसार बने हुए थे. उसने इमाम को देखा तो इमाम को कहते हैं, इमाम इतना अच्छा मौसम है, क्या खूब हो, मदीने में फिर रहे हैं हम, आप मुझे कुछ चंद हदीसें सुनाएं. बात तो ठीक ही थी कहने की. इमाम मालिक कहते हैं तू इतना बेअदब है कि हम गली में सड़क में खड़े चल रहे हैं और तू मुझसे हदीसें पूछता है. आपने उस गवर्नर को उसकी इस बेअदबी पे 40 कोड़ों की सजा दिलवाई. गवर्नर वापस गया, उसने 40 कोड़ों की अपने आप को सजा दिलवाई. अगले दिन इमाम मालिक के दर्स में बैठ गया जाके. इमाम मालिक ने देखा कि वो गवर्नर भी मेरे दर्स में आके बैठा हुआ है, तो आपने उसको हदियतन 40 हदीसें सुनाई. 40 कोड़ों की सजा दी थी, फिर 40 हदीसें सुनाई. गवर्नर उठ के रोने लग गया. उसने कहा, हजरत अगर ये आपने मुझे कल बताया होता ना कि हर कोड़े पे हदीस है, तो मैं आपको कहता मुझे इतने कोड़ों की सजा दे कि मैं जिंदगी में कोड़े ही खाता रहूं, ताकि आपकी मजलिस में बैठ के ये सुनता रहूं. ये अदब है, ये हदायत है, ये मोहब्बत है, मैं नहीं जानता क्या है. लेकिन प्रोफेसर पहले तो मैं तारुफ करवा दूं. तकी महदवी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए. हजरत हमारे साथ डॉक्टर फजल साहब हैं. डॉक्टर साहब बहुत अदब, बहुत मोहब्बत. और हमारे साथ इकबाल नक्शबंदी साहब हैं. हजरत हमेशा की तरह बहुत इज्जत आपने दी. हजरत आपसे अगर शुरू करूँ, ये हमने सुबह अपने उस्ताज़ा से समझा कि राह हदायत जो है वो कुरान हकीम है, सुन्नत रसूल है, कौल रसूल है और सीरत है तमाम सहाबा की जो हम तक जिस तरह से पहुँची. ये फरमाइए कि ये राह हदायत जो हम तक पहुँची है, इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो अमली नमूना होगा एक मुसलमान की ज़िंदगी का, उसके क्या असर होंगे, क्या 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 एलिमेंट्स होंगे जो हमें नजर आए कि ये राह हिदायत शख्स जो है ये पा चुका है और इन 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 रास्तों पे अब ये सफर कर रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा. लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. सबसे पहले राह हिदायत के नमूनाए कामिल को देखने के लिए कुरान करीम की तरफ रुजू करना होगा. वही सरचश्मा हिदायत भी है, वही राह किताब निजात भी है, वही किताब हिदायत भी है. और इसलिए शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा का मुज़दा खुदा ने खुद सुनाया है. उसी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वो नमूनाए कामिल की निशानदही भी कर दी, वजाहत भी फरमा दी कि तुम सब के लिए एक हस्ती ऐसी है हिदायत हासिल करने के लिए, हिदायत पाने के लिए, हिदायत के तालिबों के लिए, तालिबान हिदायत के लिए एक ही शख्सियत है, वो मेरे महबूब की हस्ती है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. आपकी ज़िंदगी में आपके लिए मुकम्मल नमूना है. एक बात. दूसरी बात, सूरह फुरक़ान का आखिरी रुकू अल्लाह ताला ने उन लोगों की निशानदही खुद की है जो राह हिदायत पर हैं. व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा. क्या खूबसूरत बयान है मेरे अल्लाह का. और अल्लाह से बढ़कर वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला. अल्लाह से बढ़कर सच्चा कलाम किसका हो सकता है. खालिल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
تو سورہ فرقان کا آخری رکو پڑھیے، فرماتے ہیں میرے پیارے پیارے بندے، لاڈلے بندے، چہیتے بندے جب زمین پہ چلتے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ جیسے الف لام میم میں آ رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کون لوگ ہیں؟ وہ عباد الرحمن۔ پھر سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ تو ہمیں بتا دے، دکھا دے۔ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر چلنے سے ان چلنے والوں پر تیرا انعام، تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جو گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں۔ تو آپ اگر سورہ فرقان کا آخری رکو دیکھ لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاملہ، سیرت جامعہ، سیرت سمجھ لیجیے محیط علی السماوات والارض، اس کو آپ پڑھ لیں تو راہ ہدایت کے لیے آپ کی زندگی سے بڑھ کر کوئی نمونہ کامل نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اجازت سر؟ بالکل اجازت۔ حضرت یہ ہمیں علم ہے، یہ ہم صبح بھی سن چکے، یہ ہم 5 دفعہ دن میں پڑھتے ہیں۔ میرا تو سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو راہ ہدایت ہے اس کی کون سی عادات مجھے اس شخص میں نظر آنی چاہیے جو یہ ہدایت پا چکا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ بلال بھائی، بڑا اہم اور محبت بھرا ٹاپک ہے راہ ہدایت۔ آپ نے جن چیزوں کی یہ نشاندہی فرمائی ہے، یہ کولڈ ڈرنک، یہ مشروبات، بھیجنے والے اگر راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں تو میرا ذاتی اپنا نظریہ یہ ہے کہ جو قرآن اور سنت انبیاء کو مضبوط طریقے سے پکڑتا ہے وہ راہ ہدایت پر ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہدایت پر کون ہے، یہی سوال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہے، مرفوع حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ راہ ہدایت پر کون ہے، یعنی جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ فرمایا بڑا آسان ہے، اگر اس پر کتابیں لکھی جائیں تو بہت سارا ایک ذخیرہ چاہیے، مگر قربان جائیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان در فشاں سے ایسا 2 ٹوک جواب دیا۔ فرمایا جو گناہ کرے اور کرنے کے بعد روئے، پچھتائے، توبہ کرے، اب جو یہ راہ ہدایت پر ہے، یہ راہ ہدایت پر ہے۔ اور جو گناہ کرتا جائے، میں یہ جملہ سہروردی صاحب کی نظر میں کروں گا کیونکہ یہ فنافی رسول کے بیٹے ہیں تو یہ تصوف کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ تو دوسرا فرمایا کہ جو روئے، پچھتائے، توبہ کرے، دیکھ لینا یہ جنتی جا رہا ہے، یہ راہ ہدایت پر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ جس کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتا ہے اس کو احساس گناہ دیتا ہے، انعام یافتہ۔ اور جو نہ روئے نہ پچھتائے، گناہ پر گناہ کرتا جائے تو سمجھ لینا یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ہے۔ یہ وہی ہے جس فرعون پر اللہ کا غضب ہے، نمرود، حامان، ابلیس پر اللہ کا غضب ہے، یہ غضب والے لوگ ہیں۔ اب جب انعام کی باری آتی ہے، من النبیین، میں نے تو نبیوں پر انعام کیا ہے، تو کون سے نبی ہیں؟ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، ہم نے کہا بیٹا قربان کرنا ہے تو باپ نے کہہ دیا فلما بالغا ماء السعی قال یا بنی انی اری فی المنام،
بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں، نبی کا خواب وحی خدا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا ابا جلدی کیجئے۔ اللہ فرماتے صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم اب تم میرے انعام یافتہ بندوں میں ہو گئے ہو، تم راہ ہدایت پر ہو گئے ہو، تم نے خواب کے اوپر اتنی بڑی قربانی دی، موسیٰ کو نبوت دی، رسالت دی۔ فرمایا موسیٰ یہ تو مقام دیا ہے، ذرا راہ ہدایت لینی ہے تو پھر جاؤ ایک چھوٹے بندے کے پاس چلے جاؤ جو رسول نہیں ہے، نبی تو ہے، ولی تو ہے، اس کا نام ہے خضر علیہ السلام، وہاں چلو علم حاصل کرو۔ سر تسلیم خم ہے، مجھے تو راہ ہدایت چاہیے، مجھے تو انعام بالا چاہیے، اگر وہاں بھیجنا ہے خضر کے پاس میں وہاں جا کے فیض لیتا ہوں۔ ہاں ایوب ہم بیماریاں عطا کریں گے مگر صبر کرو گے تو پھر انعام یافتے والے بن جاؤ گے۔ ایک خوبصورت عورت حاکم وقت حکمراں کی بیوی اگر یہ دعوت دے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی، فرمایا نہیں گناہ کی نہیں، میں تو انعام یافتہ لوگوں میں ہوں، مجھے تو یعقوب پیغمبر کی سفید داڑھی کا حیا آتا ہے، مجھے تو صورت ابا سامنے میرے نظر آتی ہے، مجھے گناہ کی طرف، مجھے قید پسند ہے، قید میں جانا پسند ہے، وہاں جا کے میں راہ ہدایت پاؤں گا۔ پھر یہاں تک بس نہیں ہوئی، قید خانے میں گئے، وہاں کے قیدیوں کی تربیت کرنے لگے، فرمایا میں بھی راہ ہدایت پر ہوں، تم بھی آؤ راہ ہدایت پالو۔ تو پھر دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدایت من النبیین، ایک لفظ نے سب کو شامل کر لیا۔ پھر حضرت یعقوب کو فرمایا گیا کہ خوبصورت بیٹا دیا ہے، اگر راہ ہدایت پر چلنا ہے تو پھر تھوڑی سی جدائی برداشت کرو۔ فرمایا یوسف کو دیکھتے ہو، ذرا رب یوسف کے جلوے تو دیکھ لو، تھوڑے سے رب یوسف کے جلوے تو دیکھ لو۔ یہ تو یوسف اتنا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، خدا جانے میرا رب کتنا حسین و جمیل ہوگا، میرا رب کتنا قریب ہوگا، ذرا برداشت تو کرو۔ مولا ملے گا کیا؟ فرمایا ہم تاریخ بنائیں گے، ہم قرآن بنائیں گے۔ من النبیین، ہدایت حضور سے ملتی ہے، اگر رسول سے پہلے لوگوں کو ہدایت ملتی کعبے کا طواف وہ بھی کرتے رہے، ارد گرد گھومتے رہے، زمزم پیتے رہے، حجر اسود کو چومتے رہے، مگر ہدایت نہیں ملی۔ تو یہی کہتا ہوں کعبہ بعد میں محمد پہلے، قرآن بعد میں محمد پہلے، زکوٰۃ بعد میں حضور پہلے، حج بعد میں حضور پہلے، یہ سارا فلسفہ ہے، یہ بعد میں محمد کے دروازے پہ ہدایت مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو بات کی ہے حدیث کیا خوبصورت ہے علامہ صاحب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کو احساس گناہ دیتا ہوں، اور احساس گناہ ایسا اس کو اپنے گناہ کا بوجھ احد کے پہاڑ جیسا لگتا ہے، اور جس کی نہیں چاہتا اس کو گناہ لگتا ہے جیسے وہ کندھے پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا رہا ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ حضرت تعلیم اس میں چاہتا ہوں کہ ان اشخاص کی کون سی عادات شریفہ ہیں جو ہمیں نظر آئیں گی اور ہم دیکھیں اور کہیں کہ جناب یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ۔ میں آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ واہ واہ واہ، سبحان الرحمن اللہ۔ الرحیم۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے، اور میں اس سلسلے میں صرف ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر اجازت ہو، کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، جی حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور خود چاند کٹ گیا یہاں ایک انگلی کو دیکھ کر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیغمبر خاتم مرتبت کی تو بات ہی اور ہے کہ ان کے صدقے میں جو اصحاب ایمان لے کر آئے ہیں اور انہوں نے قربانیاں پیش کی اور انہوں نے خدمات پیش کی ہے، کہ بلال حبشی جیسا بھی ہو، اور یہ صحیفہ سجادیہ کے بھی جملہ ہے کہ وَوَالَا فِيكَ الْعَبْعَدِينَ وَعَادَا فِيكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول آپ کے صدقے میں جو دور والے تھے ان کو آپ نے قریب بنا لیا، اور جو قریب والے رشتہ دار تھے انہیں آپ نے دور کر دیا، جو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھے انہیں دور کر دیا گیا، اور جو بلال حبشی جیسے تھے، جو سلمان فارسی جیسے تھے، جو سہیب تھے، انہیں قریب بلا لیا۔ تو بلال حبشی جیسا بھی ہے، وہ کمر پر کوڑے کھانے کے لیے تیار ہے لیکن زبان سے یا اللہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ عمار یاسر کی گردن کو پکڑ کے پانی میں اتنی دیر تک ڈبویا جاتا کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی، لیکن اس کے باوجود جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود کی گردن میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن اگر ان کی زبان سے نکلتا ہے تو لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اصحاب وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنی جانوں کو فدا کیا ہے۔ لیکن آپ کے سوال کی طرف میں آؤں، قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کریم نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكُونُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے قرار دیا ہے کچھ اماموں کو، وہ امام کون ہے؟ یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے،
اب ان کی صفات کا بیان ہو رہا ہے جو آپ کا سوال ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ یہ نیکیوں کو انجام دینے والا ہو. تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ نیکیاں کرنے والا ہو, خیرات کرنے والا ہو. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور نماز کو قائم کرنے والا ہو, نماز پڑھنے والا نہ ہو, نماز کو قائم کرنے والا ہو. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ, اور زکوٰۃ کو دینے والا ہو. وَكُونُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ ہمارے سچے عبادت گزار بنتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا جواب. لیکن میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو حق کا راستہ ہے, جو ہدایت کا راستہ ہے, اس تک پہنچنے کے اندر چند مراحل ہیں. بہت آسان نہیں ہے یہ مرحلہ کہ انسان فوراً سے ہدایت کے راستے پر پہنچ جائے اور اس کے لیے جو ہے وہ جنت انتظار کر رہی ہو. چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں فرماتے ہیں اللہم ارن الحق حقا حتی اتبعہ وارن الباطل باطلا حتی اجتنبہ. پالنے والے مجھے جو حق ہے وہ حق دکھا, ہائے 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 ہائے, تاکہ میں اس کی پیروی کروں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں جس کو حق سمجھ رہا ہوں وہی باطل ہو. جو حق ہے اسے ویسا ہی حق دکھا, اور جو باطل ہے اسے باطل دکھا, تاکہ میں اسے اجتناب کروں, دوری اختیار کروں. اگر ہمارے پاس وقت ہو تو میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کی خدمت عرض کروں کہ قرآن کریم کی آیت ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کون ہے. وہی اسی بات کی طرف اشارہ ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ کمبخت ترین انسان یہ وہ ہے کہ جو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت نیکیاں کر لی ہیں, لیکن حقیقت میں کوئی نیکی نہیں کی ہے. مجھے حق دکھا. وہ وہاں پر جائے گا تو پتا چلے گا کہ اس سے جتنے کام کیے تھے وہ برائی تھی, جو جتنے کام تھے وہ حق سے دوری تھی, جتنے کام تھے وہ باطل کی طرف تھے. جب وہاں پر جائے گا تو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے, حق کیا تھا اور باطل کیا تھا. جب واپس آئیں گے تو اس بات پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے, حدیث قدسی ہے کہ وہ شخص جب اللہ کے آگے حاضر ہوا اور بہت سے اعمال لے کے حاضر ہوا اور اس کے پہاڑ تھے نمازوں کے اور زکوٰۃ کے اور خیرات تھے, اللہ کے رسول نے کہا یہ میری امت کا مسکین ہے. اس مسکین کی تعریف کیا, واپس آئیے آپ سے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے راہ ہدایت کی. آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, پہلے آپ کر لیجئے پھر میں بات کرتا ہوں. کہ ہم جو انبیاء اولیاء اور معصومین کی دعاؤں کا حوالہ دیتے تو کچھ ناسمجھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے خطا کار گناہ گار لوگ تھے, ایسی دعائیں کرتے تھے. تو یہ واضح کر دیں کہ یہ ہم جیسے خطا کار گناہ گار لوگوں کے لیے دعا, ہمیں سکھانے کے لیے دعا کرتے تھے. اسباب تعلیم ہے یہ. جی جی یقیناً یہ جو دعائیں ہیں یہ اسباب تعلیم ہے, یہ ہمیں سکھانے سمجھانے کے لیے ہے. کیونکہ خود پیغمبر گرامی کے بارے میں ملتا ہے کہ صبح و شام 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے. وہ جو ابھی بات آئی تھی میں اس میں اشارہ بھی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بہرحال کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ پشیمان ہوتا ہے, نادم ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت کے راستے میں. میں عرض کروں کہ اگر گناہ نہیں بھی کرتا تب بھی وہ استغفار کرے, تب بھی وہ توبہ کرے, کہ اسے توفیق دی ہے کہ عبادت کرے. اگر اس کی طرف سے توفیق ہی نہ ہوتی تو وہ عبادت کرنے کی بھی قابل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جی جی آپ اجازت دیں گے تو ایک حدیث ہے بخاری شریف کی, جیسے بھائی نے سوال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں گریہ فرماتے, نماز تہجد ادا فرماتے. مومنوں کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, آپ تو بخشے ہوئے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے, آپ تو بخشے ہوئے ہیں. آپ سے تو مقام محمود کے بنگلے کا وعدہ کیا گیا ہے. آپ اتنی گریہ زاری فرماتے, اتنی عاجزی, اتنی انکساری, اتنا رونا کہ مبارک پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تو نہیں جانتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنا اللہ نے مجھ کو یہ نبوت یہ رسالت کا منصب دیا ہے تو شکران نعمت بڑھ گیا ہے, اس لیے میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوں. یعنی اصلاح امت بھی ہو رہی ہے, اما عائشہ صدیقہ کو پیغام بھی مل رہا ہے, دیگر ازواج مطہرات کو پیغام بھی مل رہا ہے, اور ہماری تمہاری اصلاح بھی ہو رہی ہے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ اگر دعا مانگے رب تعالیٰ سے تو وہ عاجزی انکساری سے مانگ رہا ہے, نہ کہ اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہدایت پر نہیں ہے جب یہ خود نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون ہدایت پر ہے؟ وہ ذات خدا ہے, ایک باطنی بات ہے یہ. حضرت ہم ہدایت پر ہیں الحمدللہ, ہم نے کلمہ پڑھا, سنت رسول پہ جاتے ہیں. ہدایت یہ ہے کہ ہم سچ بولیں, ہدایت یہ ہے کہ ہم کم نہ تولیں,
ہدایت یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز اپنی نہ کریں. ہدایت یہ ہے کہ ہم سیرت رسول پہ چلتے ہوئے نرم دل ہوں. ہدایت یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی جو ہے ہمارے لبوں سے وہ ٹپکتی ہو. یہ ہدایت ساری ہمارے لیے ہمیں کہاں نظر آئے گی؟ بلال بھائی یہ ہدایت کے راستے ہیں, یہ ہدایت والے کام حضرت ہیں. راستے پہ چلیں گے تو منزل پہ پہنچیں گے نا. یہ ہدایت والے کام ہیں. ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. میرا صرف یہ سوال ہے کہ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ ہدایت تک پہنچ جائیں. دیکھیں الحمدللہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. حضرت اس کی ذات سے تو پر امید ہے, میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں, اپنی ذاتوں سے ہمارا پر امید ہے. ہمارا تو ہمارے اندر ہے, وہ تو بھٹکاتا ہے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ محبت یہ عکاسی کرتی ہے کہ ہم لوگ, یہ امت ہدایت پر ہے. اگر یہ ہدایت پر نہ ہوتی تو اتنی مسجدیں تراویحوں سے نہ بھری ہوتی, دن رات اذانیں نہ ہوتی, دن رات یہ دین کے چرچے نہ ہوتے کہ پوری دنیا میں آج جو ہے نا. لیکن حضرت وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رمضان کے وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے نا, جن کی مسجد میں جانے سے بھی روک دیا. وہ معاملہ نہیں ہے. ہم جب راستے پہ چل رہے ہیں حضرت, جب ہم راستے پہ چل رہے ہیں بارے میں ہے وہ ہے السفہاء من الناس. سوال کو خدا کے واسطے سمجھ لیں, جب ہم اس راستے پہ نہیں پڑے جس میں ہمارے اندر عاجزی ہو, ہمارے اندر چوری نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, جب راستے پہ ہی نہیں چلے تو ہدایت یافتہ. بلال بھائی ایک چھوٹی سی آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں جو آپ کی بات کی طرف نشاندہی فرما رہی ہے. سورۃ جمعہ کی آیت ہے, آخری آیت. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَحْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ آپ کے پیچھے جو مسلمان کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, جب یہ تجارت کے قافلے کو آتا ہوا دیکھتے ہیں یا لہو و لعب کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو چھوڑ کر اس تجارتی قافلے کے پیچھے جاتے ہیں. منافقین کی بات نہیں ہے. ہاں, یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے نماز پڑھنے والے برابر نہیں ہوتے. ہم جن مسجدوں کے اندر نماز پڑھتے ہیں اسی کے بغل میں جو پانی کا جام رکھا ہوتا ہے اسے باندھنا پڑتا ہے کہ کوئی اسے چوری کر کے نہ لے کر. دنیا جہان میں کہیں, دنیا جہان میں کہیں گلاس کو باندھا نہیں جاتا, ہماری مسجد کے لوٹے کو باندھا جاتا ہے, اور ہم ہدایت پر ہیں. یہ ابتدائی اسلام کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے. اسلام کے اندر بہت ساری وہ باتیں ہیں جو اب تک ہم نے نہیں سمجھی ہیں. اسی سے میرا معصومانہ سوال, بس چھوٹا سے چھوٹا معصومانہ سوال, کہ اگر ہم نماز پڑھیں, زکات, بادامی ہو گئی. میں چھوٹا سوال, میں نے کہا میں بھی ذرا اپنا حصہ ڈالوں کہ اگر ہم نماز بھی پڑھیں, زکات بھی دیں, حج کا فریضہ بھی سر انجام دیں, سب کچھ ہم کر رہے ہیں, لیکن میں ماں باپ سے, اگر ماں باپ کی میں فرما بردار نہیں ہوں, میں ناپ تول میں کمی کر رہی ہوں, تو کیا میں یہ سمجھوں کیونکہ میں سخی بھی ہوں, دے بھی نہیں ہوں, تو کیا میں ہدایت کے راستے پہ ہوں؟ بینک اکاؤنٹ جیسے الگ الگ ہوتے ہیں اسی طرح اعمال کی بھی الگ الگ اکاؤنٹ ہے. یقین مانیے کہ ماں باپ کا ادب الگ اکاؤنٹ ہے اور ناپ تول کا اکاؤنٹ الگ ہے, اور نماز روزہ. بات سن لیجیے پہلے, میری بات مجھے کہنے دیجیے پہلے. اور اس لیے کہ زینوا باخلاق اللہ, تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اندر خدائی اخلاق پیدا کرو. جو مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, وہ اسلام میں داخل ہو گیا, اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بن گیا. بننے کے بعد یقیناً اس پر یہ واجب ہے ماں باپ کا ادب بھی کرے, ناپ تول میں کمی بھی نہ کرے. آپ فرما رہے ہیں, وہ آپ کی بات آ گئی نا سر, آپ جو فرما رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں چور چوری کر کے حج کرنے جائے, حج کا ثواب الگ ملے گا, چوری کا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کروں گا میں؟ دیکھیں اعمال اپنی جگہ کر رہے ہیں, اگر کوئی گناہ کرے اللہ اسے توفیق استغفار دے, توفیق توبہ دے. آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے, آپ اسے منافق نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے خطاوار کہہ سکتے ہیں. وہ توبہ کرے گا, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اللہ اس کو جب توفیق دے گا توبہ کرے گا, توبہ کرے گا تو پاک ہو جائے گا. اور توبہ تو الندم, توبہ شرمندگی کا تو نام ہے. جس دن اس کے اندر, تو آپ نے سنا نہیں, ایک آدمی 99 قتل کر کے جب ایک صاحب کے پاس گئے تو میں کیا میری تو ان کو 100 کرتے, فلاں جگہ ایک آدمی ہے, وہ توبہ تمہاری اصلاح کا مختصراً کہہ رہا ہوں, تو جب وہ اس کو بھی قتل کر کے اس طرف جانے لگا, اس عالم کی طرف, راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس کی نیت توبہ تھی, صادق تھا وہ نیت میں, اس لیے کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم نے کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھا ہے, اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. اللہ تو ہدایت دیتا ہے اور دے گا ضرور. جس نے کلمہ پڑھ لیا, آپ نے سنا نہیں, میدان حشر میں جہنم سے ہر اس فرد کو نکالیں گے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنت میں جائے گا ضرور.
हम लेकिन हमें इत्तेफाक है, फतवा देने का इख्तियार नहीं है। कौन कौन करता है। बहुत शुक्रिया आपका शादरी आबाद में। इंशाल्लाह शहरी की ट्रांसमिशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सब लोगों के आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बात